अरबों करबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीयीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला का ज़िक्र करने की अहमियत बताएंगे और आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला के ज़िक्र करने के फ़ज़ाइल क्या हैं, ज़िक्र की कितनी अक़साम हैं, आप किन किन तरीक़ों से अल्लाह को याद कर सकते हैं और दुनिया व आखिरत में ज़िक्र करने की क्या बरक़ात आपको हासिल होंगे। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अल्लाह तबारक ताला ने जिस कदर कसरत के साथ ज़िक्र करने का हुक्म दिया है, उस कदर कसरत के साथ किसी और नेकी का हुक्म नहीं दिया। इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत ज़्यादा करो और सुबह शाम उसकी पाकीज़गी बयान करो। इसी तरह फरमाने बारी ताला है, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। प्यारे दोस्तों, बयान की गई आयत में अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए हुक्म फरमा रहा है कि कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करो, सुबह शाम यानी हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करो। और फिर दूसरी आयत में यह भी बतला दिया कि ज़िक्र इसलिए करो ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वह अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करे अगर कामयाबी चाहता है। दोस्तों, ज़िक्र की अहमियत और फजीलत में बेशुमार अहादीस मौजूद हैं। चंद ख़ास रिवायत पेश करते हैं ताकि ज़िक्र की अहमियत का अंदाज़ा हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि अपने रब का ज़िक्र करने वाले और ना करने वाले की मिसाल ज़िंदा और मुर्दा की सी है। यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र करने वाले की मिसाल ज़िंदा जैसी है और ज़िक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा जैसी है। अब हर शख्स अपने बारे में खुद ही फैसला कर सकता है कि वो किन लोगों में शामिल है। प्यारे दोस्तों, ज़िक्र करना कितना अजीम और अफजल अमल है, इस रिवायत में मुलाज़ा फरमाएँ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे अमाल में सबसे अच्छा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे मालिक के यहाँ बेहतर और पाकीज़ा है, तुम्हारे दरजात में सबसे बुलंद है, तुम्हारे सोने और चांदी की खैरात से भी अफजल है और तुम्हारे दुश्मन का सामना करने यानी जहाद से भी बेहतर है, यहाँ तक कि तुम उन्हें कत्ल करो और वो तुम्हें। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल अल्लाह का ज़िक्र है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने को इस हदीस में अफजल तरीन अमल कहा गया है। मालूम हुआ कि अल्लाह का ज़िक्र जहाद से और अल्लाह ताला के रास्ते में सदका करने से भी अफजल है। लेकिन हम लोग अल्लाह ताला का कितना ज़िक्र करते हैं, इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। इसी तरह की एक रिवायत है कि अबू सईद खज़री रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के नज़दीक किन लोगों का दर्जा सबसे अफजल होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वालों का। इसी तरह अब्दुल्ला बिन बुस्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी और कहा, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के वाजिबात और फ़राइज़ तो हम पर बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा आप हमें कोई ऐसी जामे इबादत बताएं जिस पर हम डट जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ज़ुबान हमेशा ज़िक्र इलाही से तर रहे। प्यारे दोस्तों, आज हम अपना हाल देखें तो हमारी ज़ुबान 24 घंटे दुनिया और दुनिया की चीज़ों के तज़किरे में मसरूफ़ रहती है। हम दिन रात में अल्लाह ताला का कितना ज़िक्र करते हैं, हर कोई खूब जानता है। हमें चाहिए कि बयान की गई हदीस की रोशनी में हम हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र करें। याद रहे कि ज़िक्र इलाही के 3 दर्जात हैं। पहला दर्जा ये है कि दिल से अल्लाह का ज़िक्र करना, इसका सवाब अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से अता करता है। जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे अपने नफ्स में याद करता हूँ। दूसरा दर्जा, ये दरमियाना दर्जा है कि मुसलमान अपने रब का ज़िक्र अपनी ज़ुबान से करे और उसका दिल बसा औकात उसके मफ़हूम से गाफिल रहे, तो ऐसा मुसलमान बहुत बड़ी भलाई को हासिल करने वाला है और इस दर्जे के सवाब को सिवाय अल्लाह सुब्हान ताला के कोई और शुमार नहीं कर सकता। जबकि ज़ुबान से अदा करने की वजह से उस दर्जे का अजर पहले दर्जे के अजर से भी ज़्यादा है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक बंदा अल्लाह की रज़ामंदी वाला कोई ऐसा लफ्ज़ बोलता है जिसे वो कुछ नहीं समझता, मगर इससे अल्लाह ताला उसके दरजात बुलंद कर देता है। तीसरा दर्जा वो ये है कि बंदा ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र करता है और दिल में भी उसका मफ़हूम और अज़मत इलाही उजागर रहती हो,
تو یہ درجہ ذکر کے تمام درجات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور ایسا ذکر کرنے والا شخص بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والا اور سب سے عرفہ درجات کا مالک ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صدقے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، پھر اسی بات پر قائم رہے تو مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستو، ذکر کرنے کے ان 3 درجات میں سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرے، دل سے بھی اللہ کا ذکر کرے، یعنی ذکر کرتے وقت انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ۔ اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان درجات میں سے کس درجے کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ذکر جس بھی درجے کا ہو وہ فضیلت سے خالی نہیں ہے، البتہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر ایسے کریں کہ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہو، یعنی زبان سے بھی اور دل سے بھی ہو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور مختلف اذکار کی اپنی اپنی فضیلت ہے جو احادیث پہ بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس باغ کے پیچھے جو بھی دل و جان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا تجھے ملے، اسے جنت کی بشارت دے دے۔ معلوم ہوا کہ کلمے کی گواہی دینا ذکر میں شامل ہے اور اس پر جنت کی بشارت ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت سے دعا و استغفار کرنا، رب سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا بھی ذکر ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی تعریف بیان کرنا اور آیت الکرسی سورہ الحشر کی آخری آیت میں مذکورہ اس کے شاندار ناموں، عظیم صفات اور حکیمانہ افعال کے ذریعے ثنا خوانی کرنا، نیز مخلوقات پر رب کی نعمتوں کے تذکرے سے اس کی تعظیم بجا لانا، یہ سب ذکر الہی میں شامل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ پیارے دوستو، ان کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تاکید ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ذکر زبان پر آسان اور میزان میں بھاری ہے، اور اس سے دلوں کی پاکیزگی، زندگی اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حصول اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یاد رہے کہ تلاوت قرآن بھی سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات، نعمتوں کے ذکر، شریعت کی تفاصیل، ہر خیر و بھلائی کی ترغیب اور شر سے روکنے پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ذکر کے فضائل و برکات، منافع اور نور کا بیان ہے۔ البتہ ذکر کا اجر و ثواب تو اتنا عظیم ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کا کسی بھی انسانی دل پر گمان ہوا ہے۔ ذکر الہی کا اجر و ثواب کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے شروع میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 خطائیں مٹا دی جائیں گی، اور شام تک یہ وظیفہ شیطان سے اس کی حفاظت کا ضامن رہے گا، اور اس سے بھی زیادہ بار پڑھنے والے کے سوا کوئی بھی اس سے افضل عمل والا نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ اس حدیث میں بتلائے گئے عمل پر کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ان اعمال کو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ آج دنیا کے چند روپوں کی خاطر اور دنیا کے چھوٹے سے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، حالانکہ ان اعمال کے فائدے اور اجر بہت زیادہ ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کی زندگی کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آنے والی منازل یعنی موت، قبر، حشر اور حساب و کتاب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو پھر ہم ایسے اعمال کی پابند ضرور کریں گے جو ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ ثابت ہوں گے۔ ایک روایت میں ام ہانی رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھے بٹھائے کر لیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو،
تو یہ آل اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ پھر 100 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو تو یہ زین و سامان سے تیار شدہ اللہ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے برابر ہو جائے گا۔ پھر 100 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو یہ نشان زدہ 100 اونٹنیوں کی مقبول قربانی کے برابر ہو جائے گا۔ اور 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو تو اس کے ثواب سے آسمان و زمین کا خلا پر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، کتنے آسان اذکار ہیں، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس کے اجر کو پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک روایت میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن اذکار سے تم اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ان میں سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ الفاظ ہیں جو عرش کے گرد گھوم کر شہد کی مکھی کی طرح بنبناتے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، کتنی عظیم فضیلت ہے ان کلمات کی جو بیان کی گئی حدیث میں بتلائے گئے کہ بندہ زمین پر ان کلمات کا ذکر کرتا ہے اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے یعنی اللہ کے حضور اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے عرش کے سامنے ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے ورد کی کثرت کیا کریں۔ جتنا آپ ان کلمات کی کثرت کریں گے اتنا ہی زیادہ عرش کے سامنے کلمات آپ کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، سودا بڑا زبردست ہے کہ زمین پر اللہ کی تسبیح کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور یہ کلمات اللہ کے عرش کے سامنے اس شخص کا تذکرہ کریں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا جنتی لوگ ذکر الہی کے بغیر گزرنے والے لمحات پر افسوس کریں گے اور کسی چیز پر نہیں کریں گے، انہیں تب حسرت ہوگی جب وہ ذکر کے عظیم ثواب کو دیکھ لیں گے۔ پیارے دوستو، ذکر کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے کو شیطان سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حارث بن حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 کلمات پڑھنے کا حکم دے، جن میں سے ایک ذکر الہی ہے، کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن بڑی تیزی سے لگاؤ اور وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو اس دشمن سے بچا لے۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے ذکر الہی کی حصار کے بغیر بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح ذکر کا سب سے بڑا اجر و ثواب جہنم سے نجات اور جنت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ اور ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور بربادیوں سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا۔ پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے، اللہ کی پاکی نہ بیان کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پیارے دوستو، ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کے نام دونوں جہانوں میں روشن کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اسی طرح ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے روح و بدن کے لیے مدد اور حرام چیزوں سے رکاوٹ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی بھی میسر کرتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ مخلوقات کی دعا و تسبیح ہے اور اسی سے مخلوقات کو رزق نصیب ہوتا ہے۔ اور ذکر کے ثواب میں یہ بھی ہے کہ نفاق سے برت نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی دین میں سب سے بڑی مصیبت و آفت ہے۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے لیے ہمیشہ جامع کلمات اختیار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہ کو جو جامع کلمات بتائے وہ یہ ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تعداد، اپنے نفس کی رضا، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر اپنی تعریفات کے ساتھ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے برابر پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے برابر پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے وزن کے برابر پاک ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کی سیاہی کی برابر پاک ہے۔ صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے صبح و شام ان جامع کلمات کا ورد کرے۔ ان کلمات کے ورد کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی کم وقت میں انسان بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو تمہارے رات دن اور دن رات کے ذکر سے بھی افضل ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی مخلوق کی بھلائی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی کتاب کے شمار کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی مخلوق کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی مخلوق کی بھلائی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے ہر چیز کی بھلائی کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی کتاب کے شمار کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی کتاب کے شمار کی بھلائی کے برابر۔ پیارے دوستو، بیان کی گئی حدیث میں جن کلمات کا تذکرہ کیا گیا، کلمات ہمیں مسنون دعاؤں میں آسانی سے مل سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان کلمات کو یاد کر لے اور صبح و شام ان کلمات کا ورد کرے۔ آج ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کلمات کا اجر کیا ہے، لیکن کل قیامت میں انسان ان اعمال اجر دیکھ کر افسوس کرے گا کہ اپنی ساری زندگی اللہ کے ذکر میں گزار دیتا۔ دوستو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے؟ اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے تو خود ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس اجر و ثواب کو عظیم اور بڑا بتائے، کیا ہم اس بڑائی اور عظمت کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ اجر بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اب کتنا بڑھائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بے شمار حدیث ہیں۔ ان حدیث میں چند روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایان نشان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے اس بندے کو یاد فرماتا ہے، اور ایسی محفل میں یاد فرماتا ہے جو انسانوں کی محفل سے افضل یعنی فرشتوں کی محفل ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ یعنی سکون و طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ موت سے پہلے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی غفلت کی اس چادر کو اتار پھینکیں اور اللہ کا ذکر اس انداز سے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ امام کشیری رحمہ اللہ نے فرمایا، ذکر کی 2 قسمیں، زبان کا ذکر اور دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر کے ذریعے انسان دل کے ذکر کو دائم رکھ سکتا ہے، مگر تاثیر دل کے ذکر کی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بندہ زبان اور دل دونوں سے ذکر کرتا ہو تو اس کی حالت سلوک اوصاف کاملہ کی حامل ہے۔ حضرت ابو عمران رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے مال میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بڑی بات بتاؤں؟ دن رات ایمان کو لازم پکڑنا، اور یہ کہ تم میں سے ہر ایک کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند اقوال اکبرین کے جو ذکر الہی کے حوالے سے تھے۔ آئیے اب آپ کو ذکر الہی سے جڑا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جس میں ذکر الہی کی برکات کا تذکرہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے، صدیوں پہلے کی بات، ایک چھوٹے سے شہر میں عشاء کی نماز ہو چکی ہے۔ مسجد کے نمازی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک مسافر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سوائے اس مسافر کے تمام نمازی اپنے گھروں کو جا چکے۔ اب مسجد میں صرف خادم اور مسافر رہ گئے۔ خادم نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، پھر مسافر کے سر پر جا پہنچا اور بڑی سختی سے کہنے لگا، میاں جلدی کرو، مسجد سے نکلو، مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ مسافر جو اپنے حلیے اور شخصیت سے بہت باوقار لگ رہا تھا، اس نے خادم سے کہا، میں اس شہر میں اجنبی اور مسافر ہوں، شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے رات مسجد ہی میں گزارنی ہے، مگر ہماری اس مسجد میں کوئی شخص رات کو قیام نہیں کر سکتا۔ خادم نے کہا۔ مسافر نے پھر اس سے کہا، دیکھو میرے بھائی، میں مسافر ہوں اور شہر میں اجنبی ہوں، میں اس وقت کہاں جاؤں، رات گہری ہو رہی ہے۔ خادم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، مجھے
اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس شہر میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے یا نہیں، یا تم رات کہاں بسر کرو گے، فی الحال تو تمہیں مسجد کو خالی کرنا ہوگا، مجھے اسے تالا لگانا ہے۔ مسافر نے خادم کو بتیرا سمجھانے کی کوشش کی، مگر خادم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو اس نے حد ہی کر دی، اس نے زبردستی مسافر کا بازو تھاما اور اسے سختی سے ساتھ لے کر مسجد سے باہر کی طرف چل دیا۔ مسافر اس سے بار بار درخواست کر رہا ہے، اللہ کے بندے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کیا جائے گا، چند گھنٹوں کی تو بات ہے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب مساجد میں مسافروں کو قیام و طعام قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس زمانے کی بات ہم کریں، اس زمانے میں تو آتے جاتے راہگیر مساجد ہی میں قیام کیا کرتے تھے۔ اہل محلہ ایسے لوگوں کے لیے خوش دلی سے اپنے گھروں سے کھانا لاتے، بعض مسافر کئی کئی دن مساجد میں قیام کرتے۔ اہل محلہ یا آس پاس رہنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ مسافروں کے قیام و طعام کی جملہ ضروریات کا خیال رکھیں۔ اس خادم کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس مسافر کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کرتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ مسافر کوئی عام شخص نظر نہ آتا تھا، بلکہ بہت ہی معزز و محترم دکھائی دیتا تھا۔ مسافر بہرحال مسافر ہوتا ہے، وہ اجنبی اور لاچار ہوتا ہے۔ خادم مسافر کو مسجد سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسافر نے اسے کہا، دیکھو، اگر تم مجھے مسجد کے اندر رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتے تو مسجد کے دروازے کے باہر دہلیز پہ سونے کی جگہ ہے، میں اسی جگہ چادر بچھا کر رات گزار لیتا ہوں۔ مگر اس روز نہ جانے خادم کو کیا ہوا تھا کہ اس نے مسافر کو مسجد کی دہلیز پہ سونے سے بھی روک دیا۔ مسجد کے سامنے ایک تنور تھا، تنور پر آنے والے گاہکوں کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ نان بھائی اب گھر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے مسافر اور خادم کے درمیان ہونے والی تکرار سنی تو تنور بند کر کے دکان کو تالا لگا کر مسافر اور خادم کی گفتگو سننے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ خادم کسی طور بھی مسافر کو مسجد میں سونے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں، تو آگے بڑھا اور اس مسافر سے بہت ادب سے کہنے لگا، جناب چلیے، آپ رات میرے گھر پر بسر کر لیجئے۔ اس نے نہایت احترام سے مسافر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ مسافر بھی اس وقت مجبور تھا، نہ جانے اس کے پاس پیسے نہیں تھے یا اس بستی میں کسی سرائے کا وجود ہی نہ تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ نان بھائی کثرت سے ذکر و استغفار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے تو بھی اس کے ذکر و استغفار کا سلسلہ جاری رہا۔ مسافر کو نان بھائی کا اہتمام کے ساتھ اس طرح ذکر و استغفار کرنا بہت بھلا لگا۔ نان بھائی صبح سویرے پھر اٹھ کھڑا ہوا، اس نے روزمرہ کے کام شروع کیے، آٹا گوندنے لگا، تو اس دوران بھی وہ کثرت سے ذکر اذکار کرتا رہا۔ مسافر نے بہت تعجب سے اس نان بھائی کے معمولات پر غور کرنا شروع کیا۔ بظاہر یہ ایک ان پڑھ شخص ہے جس کا کام تنور میں روٹیاں لگانا اور فروخت کرنا ہے، مگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اس قدر گہرا ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچ کرو۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے فرمایا، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دیکھا جائے تو ایک معمولی نان بھائی تھا، مگر وہ ہر قدم پر اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ مسافر نے نان بھائی سے کہا، سنو، میں نے جب سے تمہارے ساتھ ملاقات کی ہے تو مسلسل اپنے خالق و مالک کو یاد کر رہے ہو، اس کا ذکر کر رہے ہو، لگتا ہے کہ ذکر کرنا تمہاری طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ جو شخص کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اسے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں بھی اس کثرت سے ذکر اذکار کرنے سے کوئی فائدہ ملا ہے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں جناب، مجھے زندگی میں اذکار کے بے پناہ فوائد حاصل ہوئے۔ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول ہو گئی ہیں، بس ایک دعا باقی ہے جو قبول ہونے سے رہ گئی، غالباً یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اب تک قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکی۔ مسافر نے حیرت اور تعجب سے پوچھا، نوجوان مجھے بتاؤ تمہاری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ نان بھائی نے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری ملاقات ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ ابھی تک ایسا موقع نہیں آ سکا کہ میری ان سے ملاقات ہو جاتی۔ اجنبی مسافر نے نان بھائی کی بات سنی تو مسکرا دی اور کہنے لگے، لو میاں، خوش ہو جاؤ، تمہاری وہ دعا بھی قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو زبردستی تمہارے گھر بھجوا دیا۔
پیارے دوستو، اس واقعے میں آپ اجنبی مسافر کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ چاروں مشہور ترین ائمہ میں سے چوتھے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل تھے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہ تھے، بلکہ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم اور زاہد تھے۔ دوستو ذرا غور کریں اپنے ان سلف صالحین کی سادگی اور تواضع پر۔ امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا تھا؟ لوگ تو ان کا نام سنتے ہی احترام سے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ ان کے دلوں میں امام صاحب کا بے حد احترام تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب خلیفہ واسق باللہ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح امام احمد بن حنبل اس کے گھر تشریف لے آئیں۔ جب مسجد کا خادم انہیں نکال رہا تھا، اگر اسی وقت وہ اپنا تعارف کروا دیتے تو کئی لوگ انہیں اپنا مہمان بنانے کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے، مگر ان کا تقوی اور تواضع اس اعلیٰ مقام کی تھی کہ انہوں نے اپنا تعارف کسی کو نہیں کروایا۔ دوستو، بات ذکر و اذکار اس کے فضائل کی ہو رہی تھی کہ نان بھائی نے استغفار اور ذکر کی کثرت سے یہ مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات و اسباب پیدا فرما دیے کہ امام احمد بن حنبل جیسی عظیم شخصیت اس کے گھر کی مہمان بنتی ہے، اس کے گھر پوری ایک رات بسر کرتے ہیں، جو سعادت خلیفہ وقت کو چاہتے ہوئے نہ مل سکی، اس نان بھائی کو ذکر کی کثرت کی وجہ سے مل گئی۔ پیارے دوستو، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اس کے فضائل و برکات بے شمار ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر الہی میں مشغول لوگوں کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ذکر الہی کے 100 سے زیادہ فوائد ہیں، اور آپ نے بہت سے فوائد اپنی کتاب میں تحریر بھی کیے جن کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں مشکل ہے۔ البتہ یہاں آپ کو چند ایسے اذکار بتاتے ہیں جو اللہ کی ذات کو زیادہ محبوب اور پسند ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین اذکار ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں حدیث پاک میں اس طرح سے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور رحمان کے نزدیک محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک روایت میں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوستو، روایت سے بات ثابت ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کی تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے۔ صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا جائے تو سمندر کی جھاگ برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، یا دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پیارے دوستو، بہت ہی مختصر کلمات ہیں لیکن اس کے فضائل بڑے زبردست ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا، اس کے لیے اس کلمے کو اس طرح لکھ لیا جائے گا، پھر اسے عرش کے ساتھ معلق کر دیا جائے گا، اور اس شخص کا کوئی کوتاہی والا عمل اسے مٹا نہ سکے گا، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو کلمہ اسی طرح مہر بند ہوگا جس طرح کہ اس نے ادا کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسی عظیم اور زبردست فضیلت ہے ان کلمات کی کہ ان کلمات کو پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی چیز کو پیکٹ میں بند کر کے مہر لگا کر کسی کے پاس محفوظ کر لیا جائے اور اسی صورت میں اس کو مل جائے، اور یاد رہے کہ قیامت کے لیے زبردست ذخیرہ ہے۔
اس لیے اس حدیث میں بیان کیے گئے الفاظ کو ہر مسلمان لازمی یاد کر لے اور ان کلمات کا ذخیرہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق کرتا جائے تاکہ کل قیامت کے دن کلمات ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو۔ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم وغیرہ۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ دوستو، تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے، جیسا کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا۔ تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، تسبیح بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ کا اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ دوستو، تسبیح کے بارے میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تسبیح کے ساتھ اور ایسے کون سے کلمات ہیں جو اللہ کی ذات اقدس کو پسند ہیں۔ تسبیح کے ساتھ تحمید، تہلیل اور تکبیر بھی اللہ کی ذات کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ابتدا میں کوئی حرج نہیں۔ مزید فرمایا، میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہوں، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر الہی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے، کیونکہ تسبیح کے ضمن میں ہر قسم کے عیوب اور شرکیہ باتوں، اولاد، بیوی سے منزہ اور پاک ہونا آتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر و تبدل سے بھی پاکی مراد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ذکر ہے، اس لیے یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ، حمد کا معنی کامل ثنا و تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، کیونکہ اسماء حسنہ اور بلند صفات کا مالک وہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی نعمت اور ہدایت کا اقرار ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نیز فرمایا، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ والحمدللہ کے کلمات آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو بھر دیں گے۔ اس کا مفہوم یوں بیان کیا گیا کہ اگر سبحان اللہ والحمدللہ کے ثواب کو جسم عطا کیا جائے تو آسمان اور زمین کے درمیانی خلا کو پر کر دیں۔ ان دونوں کلموں کی اتنی زیادہ فضیلت اس بنا پر ہے کہ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزگی کا بیان ہے، اور الحمدللہ میں ہر کام اسی کے سپرد کیا گیا اور اسی کی طرف محتاجی کا اظہار ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، یہ توحید کا کلمہ، اس کے فضائل کا تو احاطہ ہی نہیں۔ کلمہ طیبہ کے ذکر کے حوالے سے روایت ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا تو کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور فرمایا کہ اس روز اس سے افضل وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ مرتبہ اس کلمے کا ورد کرے گا۔ پیارے دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جن کا بندے کو ذکر کرنا چاہیے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ ان کلمات کا ذکر کرنا کیا کوئی مشکل بات ہے یا مشکل کام ہے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان کلمات کا ذکر نہیں کرتے۔ کل قیامت میں افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں ہمارا ایک سیکنڈ بھی اللہ کے ذکر کیے بغیر نہ گزرتا، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ جنت افسوس کی جگہ نہیں ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی کو ایک بات کا قلق اور افسوس ہوگا کہ دنیا میں جو گھڑی بغیر ذکر کے گزری ہے وہ بھی ذکر میں گزرتی۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتی اپنی جنت میں لیٹا ہوا ہوگا کہ اس کو ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو محسوس ہوگی۔ وہ پوچھے گا یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تم سے اوپر والے جنتی نے کروٹ بدلی ہے، اس کے کروٹ بدلنے سے خوشبو پیدا ہوا ہے۔ یہ جنتی پوچھے گا کہ اوپر والے جنتی نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ وہ اوپر والے درجے پر فائز ہوا ہے؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ اس نے تم سے ایک بار سبحان اللہ زیادہ کہا ہے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ ایک بار سبحان اللہ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ دوستو، آج وقت ہے کہ اس وقت کو قیمتی بنا لیا جائے، اپنے ہر لمحے کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں بسر کریں تاکہ کل کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی ذکر کو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔